अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जनाब, मैं हूं अली सरफर। आज बड़ा अहम हमारा प्रोग्राम है जी, और अहम प्रोग्राम इसलिए है कि 12 अप्रैल को एक एहतजाज का ऐलान किया था महाजिर कौम मूवमेंट की जानिब से आफाक अहमद साहब ने, और लेकिन उस दिन एहतजाज नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका, बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 144 कमिश्नर कराची ने ज़ाहिर 11 तारीख को लगा दी, जिसकी वजह से फिर 144 की वजह से लोग नहीं निकल सके। उसके बाद आफाक अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 अप्रैल को, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि रात गए उनके कारकुनान के साथ क्या कुछ होता रहा, जो क्रैकडाउन हुआ वो क्यों हुआ, कितने लोग पकड़े गए। और इसके साथ साथ सेंट्रल में उन्होंने कहा था कि दफ्तर वो खोलेंगे, और एक बाकायदा तौर पर 6 अप्रैल की अनाउंसमेंट भी की गई थी। वो दफ्तर क्यों नहीं खुल सका, उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल के शिकार हुए, लेकिन उस पर भी तफसील तमाम आ चुकी। लेकिन बहुत सारी फिर भी बातें रह जाती हैं कि जनाब इन तमाम 12 अप्रैल से पीछे चले जाएँ आप, 6 अप्रैल से और 12 अप्रैल के दरमियान में क्या कुछ होता रहा कराची की सियासत में, क्योंकि डंपर गर्दी मुसलसल जारी है। 250 से ज़्यादा लोग कुचले गए हैं, डंपर का शिकार हुए हैं, वो वाटर टैंकर हों या डंपर हों। और इन जो भी लवाहिकीन थे, इनके पास दाद रसी के लिए सिवाय आफाक अहमद साहब के अब बहुत कम हमने लोगों को जाते देखा। तो कराची की एक मौसर आवाज़ जिसके साथ कराची वाले खड़े हो रहे थे, इसीलिए वो उन्होंने सफ़ेद कपड़े का भी कहा था, 1 मीटर आप ले लें और फिर 12 तारीख को हम सब निकलेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, पता चलेगा जी कराची लावारिस नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शौकतुल्लाह फारूक साहब मौजूद हैं जी, वाइस चेयरमैन हैं आप महाजिर कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं, और बड़ा अहम चूँकि कराची के लिए था 12 अप्रैल जो चला गया, और फिर भी बहुत अहम रहा, क्योंकि 144 और दीगर चीज़ें ना होती तो यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर आना भी था। फिर उसके बावजूद भी लोग तो आए, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ से हम आगाज़ करें। शौकतुल्लाह फारूक साहब, 6 अप्रैल को दफ्तर का आपने इफ्तिताह करना था सेंट्रल में, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये सारा क्या जहन में है, आपकी पार्टी क्या चाहती है कराची के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली साहब। 6 अप्रैल को हमने अपने सेंट्रल में पहली दफ़ा हम एक दफ्तर का अपना इफ्तिताह करने जा रहे थे। उसकी 2 वजूहात थी ना करने की। वो ये थी कि एक तो वो दफ्तर मुकम्मल नहीं था, क्योंकि ईद आ गई थी और जो लेबर है वो ज़्यादातर ईद करने अपने इलाकों में चली जाती है। दूसरा, एक ख़दशा पैदा हो गया था कि एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए अमन व अमान को बिगाड़ा जाता, और जिसमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी स्कीम थी, जिसको हमारे जनाब लीडर आफाक अहमद भाई ने नाकाम बनाया। और हम क्योंकि एक पुरअमन पार्टी है, हमने भी यही समझा कि बेहतर है कि हम किसी तसादुम से बचें और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं। अच्छा, क्यों लगता था आपको कि वहाँ तसादुम होगा? ज़ाहिर है दफ्तर पूरी कराची, पाकिस्तान हम सब का है, कराची भी हम सब का है, कोई भी सियासी जमात कहीं भी दफ्तर खोल सकती है। जद्दोजहद आप लोग भी कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी हैं। अब उन तमाम कराची में हम देखते हैं कि एमक्यू पाकिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, हालांकि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद दफातर मौजूद हैं उनके। तो आप दफ्तर खोलना चाहते थे, तो कि इसका कौन लोग थे, या कौन सी इस तरह की सियासी जमातें जिन्हें तकलीफ थी? यही तो अलमिया है अली साहब। बात यह है कि कराची की आवाज़ बनना ही जुर्म हो गया। अगर कराची की हम आवाज़ ना बने, कराची की मज़लूम आवाम के लिए हम ना खड़े हों, तो मुझे कोई नहीं लगता ऐसा। और कराची की आवाम जिस तरह बेबस और लाचारी की एक सूरत हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो सेंट्रल चूँकि एक कराची के मुस्तकिल रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और पढ़े लिखे जो कराची के लोग हैं, महाजिर हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो हमने भी कोशिश की कि हम भी वहाँ पे दफ्तर खोलें और वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करें, और उनके भी जो मसाइल हैं उस पे भी हम कुछ बात करें और उसके लिए हम अपनी एफ़र्ट करें। लेकिन अलमिया यही है ना कि आप ये 1-2 पार्टियों को सेलेक्ट किया जाए और सिर्फ उनको इजाज़त दी जाए कि जी वही वहाँ काम कर सकते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इस शहर के साथ भी ज़्यादती है और यहाँ के रहने वालों के लिए भी ज़्यादती है। नहीं, तो ये गलत फहमी तो नहीं है आपकी कि लगता हो शायद आपका ये खदशा हो, या इस तरह आपको लग रहा है कि जनाब सिर्फ 1-2 पार्टियों को वहाँ इजाज़त है और बाकी जमातों को नहीं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी भी वहाँ काम कर रही है। सेंट्रल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पीटीआई भी मौजूद है, वहाँ एनपी के भी कुछ ना कुछ होंगे, सुन्नी तहरीक वाले भी मौजूद हैं। तो महाजिर कौमी मूवमेंट के लिए ये मसाइल क्यों हैं? देखिए, ये तो अली साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है
کہ مسائل صرف اس لیے ہیں کہ جو منظور نظر پارٹی ہے، جو نام نہایت اس کراچی کی اسٹیک ہولڈر بنتی ہے، اس کو تکلیف تھی اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ جو عوام ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ یقیناً ان کو آفاق احمد بھائی اور مہاجر قومی موومنٹ کی مطلب صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آ رہا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی ان کی نمائندگی ہو، اور وہ ہمارے پاس آئے اور بہت بڑی تعداد میں آئے الحمدللہ۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو سیاسی پارٹی وہاں کام کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اور جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی کلئی کھل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کی انہوں نے، اور باقاعدہ وہاں پہ کچھ لوگ اپائنٹ کیے گئے، مطلب اپائنٹ سے مراد ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس کا میسج بھی چلا، اور جو ادارے ہیں ہمارے انہوں نے بھی میسج چلایا کہ وہاں تصادم کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پر یہ چیز اگر ایک دن یا 2-3 دن مؤخر کر دی جائے، یقیناً ہم نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، شہر کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا اور فسادات کا۔ اچھا، دو چیزیں آپ نے جو بیان کی اس میں بہت سارے لوگ ظاہر یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات جب آپ کی پارٹی کی جانب سے سامنے آئی تو آپ لوگوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ جی چونکہ وہاں پولیس کی رپورٹ ایک سامنے آئی یا آپ کو اطلاعات ملی کہ جناب وہاں تصادم کا خطرہ ہے، اور اپنے ظاہر کراچی کا امن خراب، کسی کی بھی ظاہر کوشش نہیں ہوگی کہ امن خراب ہو کراچی کا، بڑے مشکل امن بحال کرایا ہے اداروں نے، تو آپ نے اس لیے بیک پر ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے ابھی میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ جی وہ کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ جب یا تو ایک بات کر لیں، کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لیے افتتاح نہیں ہوا، یا اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں تصادم کا خطرہ تھا؟ میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائیں۔ دیکھیں، ہمارے جو وہاں کے جو ہمارے نئے ساتھی تھے جو سینٹرل میں رہتے ہیں، ان میں ایک جذبہ تھا، اور وہ جذبہ بہت ہائی گریڈ پہ جا چکا تھا، اور ان کو بہت زیادہ وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس کا ہر صورت میں افتتاح 6 تاریخ کو ہونا چاہیے، 6 اپریل یعنی کو دفتر مکمل ہو یا نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ آفاق احمد بھائی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں 2 دن وہاں بیٹھوں گا، تو یقیناً ہمارے لیڈر ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے لیڈر ہیں، اور ہر دل عزیز رہنما ہیں مہاجر قوم کے، اور ان کے شایانہ شان تو اس دفتر میں کم از کم بیٹھنے کی جگہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دفتر بن چکا ہوتا تو ہم کوشش کرتے کسی طریقے سے بھی تصادم ہوئے بغیر کوشش کرتے، تو ہم اس دفتر کا افتتاح ضرور کر لیتے، لیکن چونکہ آپ نے یہ بہتر جانا کہ تصادم سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مؤخر کر دیں 2-4-6 دن یا بالکل، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، مذائقہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی سوچ تھی آپ کی۔ اچھا، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ نے کہا جی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب آپ نے الزام لگایا، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو خالد مقبول صدیقی صاحب یا گورنر کامران ٹسوری صاحب، یہ دونوں چل کر آفاق احمد صاحب کی رہائش گاہ گئے ہیں، آفاق احمد صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی قریب کی۔ تو ایک طرف تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں چل کر، آپ کو دعوتیں دیتے رہے، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مخالف ہو گئے؟ کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ پارٹی میں مل کے ساتھ چلتے ہیں، اس بات کی بات ہوئی تھی؟ جی بالکل، میں خود موجود تھا جس دن گورنر صاحب آئے تھے، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں۔ اب آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک پارٹی کی، کیونکہ میں اس میں ایک سینئر پوسٹ پہ ہوں، اور میں وائس چیئرمین وائس چیئرمین ہوں، اور میں ان کی یقیناً وہی بات کروں گا جو میرے پارٹی کے مفاد میں ہوگی، یہ ایسی بات بالکل نہیں کروں گا۔ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، اور بڑے صحافی بھی اس کے عینی شاہد ہیں۔ جس دن گورنر صاحب آئے، انہوں نے بالکل یہ بات، میں کیٹیگوریکل بول رہا ہوں، کہ انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا، یہی بات کہ آفاق احمد بھائی آپ آئیں، اس اتحاد میں آئیں، اور آپ لیڈ کریں، کیونکہ آپ سینئر ہیں۔ چونکہ اچھا، یہ ایک لمحے کے لیے ہم رکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات آفاق احمد صاحب نے ایک پروگرام آپ لوگوں کا ہوا تھا، اس میں بھی یہ بات انہوں نے کی، تو پھر سامنے سے رپلائی آیا جی بالکل آیا۔ تو یعنی کہ آپ گواہ اس بات کے کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور لیڈ کیجئے کیونکہ آپ سینئر ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، میں اس دعوے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا، چونکہ ہماری تنظیمی جو ہماری ٹریننگ ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک
ہم کسی کے لیے ایک ریڈ لائن کو کراس کریں اور کوئی ایسی بات کریں جس میں کوئی حد تک آمیز بات ہو، لیکن میں پھر بھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بات کروں گا کہ اپنی پارٹی کی طرف سے میں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اور ادھر سے جن صاحب نے، گورنر صاحب نے یہ بات کی بعد میں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں، وہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے میں نے ایسے نہیں بولا۔ بڑی بات ہے، میں کیونکہ اس کے بعد سے بات رہتی نہیں۔ دیکھیں بالکل بحیثیت مسلمان کے قرآن مجید کی آپ نے بات کر دی، اس سے زیادہ تو ظاہر ہے پھر کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا ہے، بس اس بات کو سر ہم یہ روکتے ہیں کیونکہ ظاہر اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ اگر جس طرح چیلنج آپ نے کیا ہے تو پھر کامران ٹیسو صاحب بھی آ جائیں، پھر وہ بھی یہ دعویٰ اگر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، پھر بات اور ہوگی۔ لیکن یہ بات سننے کے بعد شوکت اللہ فاروقی صاحب کی میرا نہیں خیال کہ بات ہوگی آگے۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ آپ نے خود کہا کہ موجود تھے آپ، تمام چیزیں دیکھی تھیں۔ اچھا، آفاق احمد صاحب نے پھر انکار کیوں کیا؟ اگر یہ تو اچھی بات تھی، سارے مل جاتے، جس طرح 84 میں بھی ایم کیو ایم ایک ہی تھی نا، مہاجر قومی موومنٹ ہی تھی، آفاق احمد صاحب بھی تھے وہاں، سارے لوگ ایک ہی ہوا کرتے تھے، یہ دوبارہ موقع مل رہا تھا، تو اب کیا وجہ بنی کہ آپ شامل نہیں ہوئے؟ 30-35 سال کی جد و جہد ہے ان کی، صرف ایک وجہ پہ، ایک اصول پہ۔ الطاف حسین صاحب سے جو علیحدگی ہوئی ان کی، وہ صرف آپ کو پتہ ہے جو بارہا اپنے پروگراموں میں، انٹرویوز میں، جلسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا اختلاف صرف نام پر تھا، کیونکہ میں نے بارہا الطاف حسین صاحب سے یہ گزارش کی کہ اپنی پارٹی کا نام چینج نہ کریں۔ ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے لوگوں نے بہت قربانی دی ہے، اس کو مہاجر قومی موومنٹ رہنے دیں، اس کو متحدہ قومی موومنٹ نہ بنائیں۔ یعنی لفظ مہاجر موجود رہنا چاہیے، یہ پہچان ہے، یہ جی کہا انہوں نے۔ بالکل۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے بانی مہاجر قومی موومنٹ سے اس بات پہ اختلاف کیا تو میں آپ کے ساتھ اپنی اس بات کو چھوڑ کر، جو میں نے 30-35 سال کی میری جد و جہد ہے اور جو لوگ میرے ساتھ شہید ہوئے اس نام کی وجہ سے، اس نام کی حرمت کی وجہ سے، ان سے میں مطلب روگردانی کرتے ہوئے میں مل جاؤں، بے شک مجھے آسائشیں مل رہی ہیں یا میرے حوالے شہر کیا جائے گا، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ بھی آفاق احمد بھائی کو سمجھتے ہیں، ان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں، وہ بہتر طور پہ اس بات کو، میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے ان کو منع کیا بالکل صاف کہ میں جب اس وقت نہیں ملا تو میں اب بھی نہیں ملوں گا، میری جد و جہد مہاجر لفظ پہ ہی رہے گی اور انشاءاللہ اس پہ ہی کامیابی ہوگی۔ اچھا، جنہوں نے یہ جواب دیا یا یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جی آپ بھی آ جائیں اسی ایم کیو ایم میں، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ میں، اور اسی لفظ کے ساتھ دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں، یہ نہیں آفر کیا؟ نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو لوگ تو ان کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جوڑنے والی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پوچھا کریں، لیکن چلیں نہیں پوچھتے آج آپ سے ہم یہ کون جوڑنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت ہوگی جو چاہتے ہوں گے کہ آپ لوگ ساتھ ہو جائیں۔ جو ارباب اختیار ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا وہ خود آئے، خالد مغل صدیقی صاحب بھی آئے اور کامران ٹیسو صاحب بھی آئے، انہوں نے آفر بھی کی کہ لیڈ کریں، آپ آ جائیں، اور سینئر بھی ہیں، اور باقی سینئر تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں ایم کیو ایم کو بھی کہتا ہوں، میں این پی سے بات بھی کرتا ہوں، میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ میرا اگر کاز درست ہے ڈمبر گردی کے حوالے سے، اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے، تو میرا ساتھ دیں۔ اور اس میں انہوں نے بانی متحدہ کا بھی کہا اگر وہ مجھے صحیح سمجھتے ہیں تو میری حمایت کریں۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے اس طرح لیا کہ جناب آپ شاید ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف آپ نے علیحدگی اختیار کر لی 91 میں، اور آج کیوں حمایت مانگ رہے ہیں ان کی؟ تھوڑا سا وضاحت چاہتے ہیں۔ میں پریس کانفرنس میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور آفاق احمد بھائی نے بھی اس کی وضاحت دی ہے، میں پھر دے دیتا ہوں آپ میں کو۔ چاہتا ہوں تھوڑا سا ہمارے چینل کے ذریعے ایک صحافی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس معاملے پہ، کراچی کے معاملات میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کیا آپ الطاف حسین صاحب سے بھی درخواست کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، اگر وہ اس معاملے پہ میرے ساتھ یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یعنی کراچی پاکستان کے جغرافیے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کو اگر وہ مانتے ہیں تو اس میں رہتے ہوئے میری حمایت کریے گا۔ یہ بارہا کہا انہوں نے، جو قائد اعظم کے مزار پہ، جس کو جنا گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی عظیم الشان جو جلسہ ہوا، اور باقی لانڈی میں جلسے ہوئے اور بہت سارے جلسے میں انہوں نے بالکل یہ بات بالکل کلیئر کی کہ اگر الطاف صاحب پاکستان کے نقشے میں رہتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ مہاجر جد و جہد کریں گے، مہاجر نام پہ واپس آ کے سیاست کریں گے، اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے الفاظ کہے اس پہ وہ معذرت کریں، تو وہ بالکل آئیں، میں ان کو لینے خود ایئرپورٹ جاؤں گا۔ میرے خیال میں یہ بات، اس بات میں کہیں پہ بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا
کہ انہوں نے صحیح کہا تھا اور ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے، اور ان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اور اس کی وضاحت وہ دے بھی چکے ہیں اور آج میں دے رہا ہوں۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ یہ خبریں چلتی رہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو معلوم ہے اس طرح کی باتیں مسلسل ہوتی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ آپس میں شاید لندن والوں سے رابطے موجود ہیں آپ لوگوں کے، اور مل کر ہی شاید کچھ کراچی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بالکل ایسا بھی بالکل نہیں ہے، اور لندن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا آج تک، اور میرا خیال میں یہ ممکن ہے نہیں کہ ہم ان سے رابطہ کر کے اپنے لیے کوئی چیز آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اصولی اختلاف اب بھی موجود ہے۔ اصول اختلاف موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ان کی، بالکل۔ اور آپ کی پارٹی چل بھی رہی ہے، آواز بھی آپ بلند کر رہے ہیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب 6 تاریخ کو جب آپ لوگوں نے افتتاح کرنا تھا، آپ نے 2 پوائنٹس دے دیے اور بتا دیا کہ کیوں افتتاح نہیں ہو سکا، اس کے بعد پھر جب افتتاح نہیں ہوا تو آپ لوگ تو ظاہر اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، آپ نے اعلان کیا ہوا تھا 12 کا، تو 6 کے بعد کیا کیا ہوتا رہا آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی، اور وہ اسٹریٹجی ناکام ہوئی یا کامیاب ہوئی؟ علی سرور بھائی، میں تھوڑا سا آپ کا اس سوال پہ ٹائم لوں گا آپ جی کا۔ ایک بہت بڑی تعداد، میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہماری بات کو سمجھا، اور آفاق احمد بھائی کی دیانت کو سمجھتے ہوئے، ان کے جذبے کو سمجھتے ہوئے کہ وہ سچائی کے ساتھ اس شہر کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اور مہاجر عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ سینٹرل اس کے لوگوں کی ہزاروں میں تعداد آئی اور ہمیں بلایا، اور بالکل انہوں نے بلا مشروط یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کراچی کی تاجر برادری نے ایک چھوٹے سے بھی ایک جو آپ تاجر برادری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی تنظیمیں ہیں، تنظیمیں ہیں، آپ الیکٹرانک مارکیٹ لے لیں، چپل مارکیٹ لے لیں، آپ کریانہ مارکیٹ لے لیں، لکڑی کی ٹمبر مارکیٹ لے لیں، سب نے ان کو اپنے پاس دعوت دی اور ان کو سراہا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بلا مشروط آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک شہر میں ایک فضا قائم ہوئی، اس فضا قائم ہونے میں آپ نے بھی دیکھا، آپ بھی صحافی ہیں، کہ شہر میں ایک الگ سے ایک نئی ہوا چل پڑی، اور ان کی، ہماری پارٹی کی اور آفاق احمد بھائی کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ ایک دم سے بوم آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ گھبراہٹ شروع ہو گئی متحدہ قومی موومنٹ کی کیا نام ہے حلقوں میں، اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یار یہ تو کام خراب ہونے والا ہے، یہ تو ون سائیڈڈ ایک کراچی جو ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے۔ جو بات وہ، خیر ان کی حمایت تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن وہ ایک آرٹیفیشل بوم کے ذریعے، یا آپ اس کو ڈوم کہہ لیں، وہ یہ ثابت کرنے پہ لگے رہتے تھے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، جو وہ پہلے بھی نہیں تھی، اور اب وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ ہر کراچی کا باشندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب عوام اور کراچی جو ہے وہ آفاق احمد کے ساتھ ہے، اب ساتھ ہے کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، پوری کراچی۔ پہلے تو ہمارے کچھ علاقے وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ان کی تو اس علاقوں میں ہی وہ ہے۔ میں نے اس لیے کہا شکر اللہ فاروق صاحب، کیونکہ 8 فروری جو ہے زیادہ دور تو نہیں گیا، ابھی جب الیکشن ہوئے تھے 22 MNA ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، 37 ایم پی ایز ہیں، وہ تو کہتے ہیں ظاہر ہے ووٹ ہمیں ملے ہیں تو اتنے سارے بن گئے نا لوگ ہمارے، ورنہ تو اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے کراچی کے تو 22 MNA تھوڑی ہوتے۔ یہ تو آپ کو، میرے خیال میں جب سے الیکشن ہوئے، ہر دوسرا جو پروگرام ہوتا ہے نا اس پہ الیکشن پہ، وہ میرے خیال میں آپ سنتے بھی ہیں، آپ صحافی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کس طرح جیتے۔ میں خود کینڈیڈیٹ تھا، میں الیکشن لڑا ہوں 232 سے NA سے۔ جس طرح وہ جیتے آپ لوگ نہیں جیت سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں نا، میرے پاس فارم 45 ہیں جی، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ چلیں جو جیت گیا وہ بھی مہاجر ہیں، چلیں مٹی پاؤ، لیکن اگر کوئی بات ہوگی کہیں ہوگی تو وہ پیش کروں گا نا میں کہ مجھ سے ہارے ہیں۔ اچھا، آپ کے بتائیے گا کہاں سے کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں آپ؟ 232 NA 232، اور وہاں سے کون جیتا؟ وہاں سے آسیہ اسحاق صاحب۔ آسیہ اسحاق صاحب، ایم کیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ
80,000 سے زیادہ ووٹ لے کے جیتی ہیں. جی جی بالکل, فارم 47 پہ 80,000 لی. اچھا, اور آپ رات کے یعنی کہ 2-3 بجے تک آپ جیتے ہوئے تھے؟ نہیں, میں ان سے جیتا ہوا تھا, میں ون نہیں کر رہا تھا. اچھا, لیکن ان سے ووٹ ہاں, زیادہ تھے ان یہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے زیادہ تھے ووٹ. اچھا, تو آپ بعد میں کوئی کلیم وغیرہ نہیں کیا؟ نہیں, اس لیے کلیم نہیں کیا کہ ہم نے جیتنا نہیں تھا. اچھا, اور باقی لوگ تھے جو جیت رہے تھے ان سے. تو کیا انہوں نے دھاندلی کی, ان کے لوگوں نے کیا ووٹ ڈال دی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, وہ پھر ٹیبل پہ جیتے نا, وہ پھر دوسرے دن جیتے اور فارم 47 پہ جیتے. ٹیبل پہ کہیں جا کے بیٹھ گئے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر, نہ الزام لگائیں اس طرح کے ان کے اوپر. جی, اب تو مان لیں آپ جیتے ہیں. نہیں, میں دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مان لیں تو میں اس طرح تو نہیں مان سکتے ہم, لیکن ٹھیک ہے, مہاجر ہیں, جیت گئے تو ہم اپنے آپ کو چپ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ آپ مانیں کہ جی وہ جیتے ہیں اور ایک عوامی رد عمل جیتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں علی سرور صاحب, پاپولرٹی کا مہاجر عوام میں اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ان کے اتنے ایم این ایز ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے لیڈر آفاق احمد بھائی کھڑے ہو جائیں لالو کھیت کے چوک پہ 10 نمبر پہ, اور ان کے لیڈر کھڑے ہو جائیں متحدہ قومی خالد صدیقی صاحب, جی کوئی کارکن نہ جائے, صرف دونوں کھڑے ہو جائیں, آپ کو وہاں فرق پتہ چل جائے گا کہ درینہ اور ہر دل عزیز لیڈر اس شہر کا کون ہے. شہر میں ہر دل عزیز لیڈر کون ہے جی؟ خالد صدیقی صاحب ہیں یا آفاق احمد صاحب ہیں؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پاپولیرٹی کی, پاپولیرٹی ظاہر ہے آفاق احمد صاحب کی پہلے بھی تھی, اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اضافہ ہو گیا. اب مجھے جو لگتا ہے ویسے صحافی کہ پاپولیرٹی میں اضافہ تو ہوا ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ ان کی ہمدردی میں بہت اضافہ ہوا ہے. جب سے انہوں نے آواز ایک مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں نا کہ ڈمپر گردی بھی, ورنہ کوئی باہر نہیں نکلا تھا ابھی تک. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرویو میں بعد میں آتا ہوں, سفید کپڑا جو انہوں نے کہا 1 میٹر لے لیں اور پھر اس کے بعد بتایا اس کپڑے کا ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بیسیکلی آئیڈیا ہے کیا, اور کیوں چاہ رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کا جو پرچم ہے اس کے نیچے آنے کے بجائے وہ سفید کپڑے کا پرچم بنا کر اس کے نیچے آ جائے؟ وجہ کیا؟ دیکھیں, ہم چاہ رہے تھے کہ اس کراچی کے جو رہنے والے ہیں صرف اس میں اردو بولنے والے نہ ہوں, ہر قوم کا آدمی ہو اس میں, ہر قوم کا فرد ہو. اس لیے سفید جھنڈا ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کی موومنٹ ہم نے بنائی تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اس میں پٹھان بھی ہوں, بلوچ بھی ہوں, پنجابی بھی ہوں, سرائکی بھی ہوں, اور دوسری قوم کے لوگ بھی ہوں, بلوچ بھی ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. اگر ان کو اس شہر سے محبت ہے, وہ یقیناً ہے, ہم سمجھتے ہیں جو یہاں پیدا ہوا اس کو اس میں, اور جو ڈمپر کے تلے آ کے کچلے گئے یا ٹینکر کے نیچے آ کے کچلے گئے, اس میں ہر قوم کے لوگ تھے. اور آفاق احمد بھائی قومیت دیکھ کے کسی کے گھر نہیں گئے, وہ ہر ایک کے پاس گئے. یہ کبھی بھی نہیں پوچھا ہم سے, کیونکہ ہماری اپنی کیبنٹ ہے, وہ وہاں پہ اپروول ہوتی ہے کہ آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یہ کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ مہاجر تھا یا نہیں تھا, وہ یا کس قوم کا تھا. وہ بلا تفریق ہر ایک کے پاس گئے, اور اس کی مدد کرنے کے لیے بھی ہمیں ہدایت دی کہ اگر کوئی تھانے میں یا ہاسپٹل میں کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ تو ان کے پاس آپ جائیں, ان کے جنازے میں بھی جائیں, کیونکہ وہ اس بات کی نفی کرنا چاہتے تھے کہ اس شہر کے ایشو سب کے ایشو ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سفید جھنڈے کے. کیونکہ یقیناً اعتراض ہوتا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جھنڈے پہ لفظ مہاجر لکھا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ باقی قومیں شاید اعتراض کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ سب کو جب ساتھ دے کر چلنا ہے تو سفید کپڑے کے نیچے آ جائیں, جھنڈے کے نیچے آ جائیں. اچھا, اس کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, آپ شاید یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. اس کا بڑا ثبوت یہ ہے, آفاق احمد صاحب جب جیل سے رہا ہوئے تو وہ سب سے پہلے گھر نہیں گئے اپنے, بلکہ جو لوگ ڈمپر تلے آ گئے تھے ان کے گھر گئے, اور اس میں پشتو بولنے والے بھی لوگ شامل تھے. ہم بھی ظاہر صحافی سبھی تھے وہاں پر, ہم بھی موجود تھے وہاں پر, ہم نے خود دیکھا. اچھا, آفاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈمپر گردی کے خلاف آواز اٹھانے پر ان پر 3 مقدمات ہو گئے. تو وجہ کیا بنی؟ صرف آواز اٹھانے پہ ان کے پر 3 مقدمات ہو گئے؟ دیکھیں, مقدمات آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں صرف یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا شوکت اللہ فاروقی صاحب, کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نام لے کے میں بتا رہا ہوں, کیونکہ پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا, ان کے لوگ بہت سارے میڈیا ہاؤسز بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ گرفتاری اور رہائی سب طے شدہ تھی. دیکھیں میری بات سنیں, گرفتاری اور رہائی طے شدہ تھی تو وہ منسٹر ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, اب تو ان کے 2 منسٹر ہو گئے, فیڈرل منسٹر گورنمنٹ میں ہے نا, تو وہ بھی شامل تھے اس میں. ان سے پوچھا جائے, صحافی پوچھیں
کہ ایسی کون سی ملی بھگت تھی یا ڈرامہ تھا جس میں وہ بھی شامل تھے اور بعد میں الزام تراشی بھی کر رہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی. اور اس کا عوامی رد عمل آیا. اس عوامی رد عمل میں آفاق احمد بھائی کو اس میں گھسیٹا گیا. اور اچھا یہ گھسیٹا بھی اس لیے گیا کہ پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی ان کی, جی بالکل ڈیمیج کرنا تھا, جی بالکل ایسے ہی تھا, بالکل تحریک کو روکنا تھا, تحریک کو روکنا تھا, ڈرانے کی کوشش کرنی تھی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ آفاق احمد بھائی کی فطرت کو نہیں جانتے, ان کی بہادری کو نہیں جانتے. وہ اس چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ان کے فالوورز بھی اس چیز سے ڈرنے والے بالکل نہیں ہیں. اچھا اب میں چاہتا ہوں جہاں اتنی آپ نے بات کر لی تو پھر تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو جو ڈمپر جلے گئے, واٹر ٹینکر اور ڈمپر جلائے گئے, ہم بات کر رہے ہیں اس علاقے کی جہاں 9 کہا گیا کہ ڈمپر اور واٹر ٹینکر جلا دی یو پی موڑ کی. سر آپ کا ظاہر 12 کو احتجاج تھا, اس سے ایک دن 2 دن پہلے اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے سینٹرل میں تو پھر 144 تو بنتی ہے نا, یا آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. میرے خیال میں اتنی بھونڈی سازش تھی کہ جس کو کراچی کے عام آدمی نے بھی محسوس کر لیا اور سمجھ لیا. کون سر سازش کے سرگنا؟ وہی تھے جن کو ڈر تھا اچھا کہ ان کی جو منوپلی سیاسی جماعتیں, جی سیاسی جماعت, کہ یہ ختم ہو جائے گی. اور عین اس جگہ پہ کیا گیا جہاں پہ آفاق احمد بھائی نے ہمیں اس مظاہرے میں جوائن کرنا تھا. اور سب لوگوں کو یہ کہا گیا تھا, پوری کراچی سے لوگ اس جگہ پہ یو پی موڑ پہ آئیں گے, اور وہیں پہ یہ کام کیا گیا. اور اتنے ماہر لوگ تھے کہ نہ کوئی نیچے آیا, نہ کوئی زخمی ہوا. ایک موٹر سائیکل صرف آئی, وہ جان بوجھ کے ڈالی گئی اور باقاعدہ اس کی مووی بنی. اور وہاں پہ جن لوگوں کی موویاں بنی اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک ایم پی اے کی بھی مووی بنی اور وائس نوٹ وائرل ہوا ان کا. اس کے باوجود ان کے لوگ وہاں نظر آئے اور کوئی خاص جو ان کی ایک مطلب سمجھ لیں جو مدد کرنے والے لوگ تھے, مطلب کچھ بھی ہو سکتے, وہاں کے رہائشی بھی تھے, انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت. آپ مجھے بتائیں کہ مہاجر قومی موومنٹ ایک لمحے میں 10 ٹینکر جلانا, تو اس کا یہ مطلب ہے پہلے سے تیار تھی. اور ہم کیوں کریں گے؟ ہمارا تو وہاں پہ ایک سمجھ لیں مظاہرہ تھا اور ہم نے طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا. کراچی کی عوام نے بتانا تھا کہ ہم آفاق احمد بھائی کی قیادت میں منظم ہیں اور ہمارے اب آئندہ جو ہے ہمارے کام اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا مظاہرہ تو آپ کا یہ ریلی جو نکالنی تھی 12 کو وہ تو پوری کراچی میں تھا, تو سینٹرل کا پوائنٹ جو ہے وہ اتنا اہمیت کیوں اختیار کر گیا تھا؟ دیکھیں میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. ایک تو وہ ریلی نہیں تھی, مظاہرہ تھا. مظاہرہ تھا اور وہ سینٹرل میں اس لیے تھا کہ اس میں سینٹرل بھی شامل ہو جاتا اور پوری کراچی سے لوگ جو ہے نا وہ ایک اچھا ایک مطلب میں سمجھتا ہوں ایزی ڈیسٹینیشن تھا. اور سب جگہ یہ پیغام پہنچ جاتا کراچی کے, چونکہ سینٹرل ایک مطلب درمیان میں کی پوائنٹ تھا, تو ہم نے وہاں پہ افتتاح بھی کرنا تھا. تو اس کو سلیکٹ کیا گیا تاکہ آسانی سے سب لوگ وہاں سے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے. اس مظاہرے میں آفاق احمد صاحب نے وہاں سے شرکت کرنی تھی. جی وہیں سے جوائن کرنا تھا, پھر واپس آنا تھا قائد اعظم کے مزار پہ اور پھر وہاں سے ڈسپرس ہونا تھا. وہاں سے ختم ہو اچھا ختم ہو جاتی بات. اچھا تو پھر سر یہ واقعات ہو گئے. اچھا اب آ جائیے 11 اپریل کی رات کو, جس کے بارے میں آپ کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جناب کریک ڈاؤن ہوا آپ کے لوگوں کے خلاف. ذرا اس پہ بتا دیجیے ہوا کیا ہے, اصل اسٹوری کیا ہے 11 اپریل کی رات کی؟ دیکھیے جی 11 اپریل کی رات کو جو کریک ڈاؤن ہوا ہماری جماعت کے لیے, وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا گیا کہ ہم کراچی کی عوام کی جو بھی مشکلات ہیں, پرابلم ہے, ہم اس سے مبرہ ہو جائیں, دور ہٹ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کریک ڈاؤن ہوا ضرور, اور 144 لگانے کی وجہ سے اس کو ہم نے ملتوی بھی کیا کہ کیونکہ یقیناً ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بات کرنا چاہتے ہیں, سب کو احترام کرنا چاہیے قانون کا, ہم احترام کرتے ہیں. اس کریک ڈاؤن میں ہمارے تمام زونل آفیسز پہ چھاپے مارے گئے اور ان کو اریسٹ کیا گیا, جس میں سے بہت سارے لوگ ابھی غائب ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور جو متحدہ بہت سارے لوگ آ گئے واپس. جی کافی لوگ آئے ہیں
کیونکہ انہوں نے گرفتار کرتے ہوئے عمر کو اور کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ آدمی کلپریٹ ہے نہیں اچھا، ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہمارے کارکنان پکڑے گئے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جائے گا ہو سکتا ہے کہ جرائم پیشہ ہوں، لیکن کوئی رہنما تو گرفتار نہیں ہوا آپ کا؟ جی رہنما اس لیے گرفتار نہیں ہوا کہ رہنما نے لیڈ کرنا تھا اس مظاہرے کو. یقیناً ہمارے جو زونل انچارجز ہیں یا زونل کمیٹیاں ہیں ان کی قیادت میں یا وہ مینیج کر رہے تھے ہر چیز کو، اور یہ ان کی میرے خیال میں اسٹریٹجی تھی کہ ان کی فیگرز کو اریسٹ کیا جائے کہ جو اس کو مینیج کر رہے تھے. یقیناً کارکنان کرتے ہیں مینیج، اس میں اتنا ڈر و خوف بٹھا دیا جائے کہ جو عام عوام ہمارے ساتھ تھی اس دن اور اتنا جذبہ تھا وہ پیچھے ہٹ جائے. ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کریک ڈاؤن سے بغیر مظاہرہ کیے ہم نے کامیابی حاصل کی، اور ہم اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس جیسی کامیابی ہم نے لے لی جو شاید مظاہرے سے کہیں زیادہ یہ کامیابی ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یقیناً کسی کی آنکھ میں کھٹکنے لگ گئے اور وہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے جا کے، آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ میں روئے گائے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں بچاؤ، ہماری دکان بند ہونے والی ہے. اچھا، یہ کسی بھی رہنما کے گھر پر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں آپ کہ چھاپا نہیں مارا گیا، صرف زونل انچارج؟ نہیں، میں تصدیق نہیں کر رہا، مارا گیا اور معلومات بھی کی گئی، اور نہ ہم کہیں ہائیڈ آؤٹ. وجہ کیا بنی یہ نہیں بتا رہے آپ؟ کیا چیز کہ مظاہرہ روکا جائے. اچھا، اصل بات یہ تھی مظاہرے جو 144 لگا دی تھی. نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ 144 تو سینٹرل میں تھی نا، جبکہ دوسرے دن 12 کو انہوں نے پوری کراچی میں لگا دی. اور بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دوسری پارٹیوں کی طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، جبکہ ہمیں واضح ہدایت تھی کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا احترام کریں گے. وہ ہم نے کرتے دیکھا بھی ظاہر ہے، پھر اس دن کوئی بھی آپ لوگوں کی جانب سے بالکل ایسے مظاہرے میں کہیں بھی نکلا نہیں، اور چاہتے تو چلے 144 وہاں تھی، باقی جگہ نکل سکتے تھے، آپ نے منع کر دیا. بالکل ایسے. اب حاکم صاحب نے پھر 11 بجے ظاہر پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے متحدہ کو آپ لوگ بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 12 کو جو آفاق احمد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے پہلے متحدہ والوں نے پریس کانفرنس کی اور وہاں شاہد سید صاحب بھی آئے. اس پریس کانفرنس کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بناتے رہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تنقید آپ سمجھیں اس کو بالکل تنقید سمجھ لیں یا اعتراض سمجھ لیں، جبکہ وہ 2-3 دن پہلے مسلسل 2 یا 3 پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں واضح طور پہ آفاق احمد بھائی نے یہ کہا کہ جناب علی ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں. اس ڈمپر کے نیچے پٹھان بھی آیا ہے، پنجابی بھی آیا ہے، سندھی بھی آیا ہے. ہم تمام قوموں کے ساتھ اس مظاہرے کو عملی جامہ دیں گے. لیکن اس پریس کانفرنس میں ان کو بٹھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مہاجر قومی موومنٹ ایک لسانی فسادات کرانا چاہ رہی تھی اس شہر میں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے ساتھ کافی پٹھان لوگ ماشاءاللہ پختون بھائی ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس دن مظاہرے کی حمایت بھی کی تھی. اچھا، اس کو یہ الزام غلط ہے کہ آپ لسانی مسئلہ اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اسی لیے زیادہ ابھار بھی رہے. جی لسانی یقیناً سفید جھنڈا کیوں ہم نے پھر سلیکٹ کیا؟ ہم اپنی پارٹی کی پروجیکشن کرتے، ہم اپنی پارٹی کا مہاجر جھنڈا لے کے نکلتے، لیکن اس دن ہم نے اس بات کو بالکل انشور کیا کہ یہ تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے نیچے سب آئیں. جو ملیر ہالڈ پہ اندھوناک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پورا پاکستان سکتے میں تھا، میں وہیں پہ پہنچ گیا تھا. اچھا، یہ سر ایک بات بتائیے، پروگرام میں ظاہر تھوڑی دیر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں ضرور پوچھ لوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی 6 اپریل کا آپ نے اس لیے ملتوی کر دیا، کنسٹرکشن کو چھوڑ دیجئے، تصادم کا خطرہ تھا. جی بالکل تھا. تو سر 12 کو بھی تصادم کا خطرہ تھا، وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے آپ؟ 12 کو بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ تصادم کا خطرہ تھا. ان سے کیوں خطرہ نہیں تھا جن سے 6 کو تھا آپ کو؟ دیکھیں، بغیر کسی مدد کے اور کیا نام ہے بالکل سپورٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ عوامی حمایت ہے نہیں.
بالکل بھی نہیں ہے. بھائی حکومت میں ہے نا، وفاقی حکومت میں ہے، 2 وزارتیں ہیں، دیکھیں سندھ میں اپوزیشن رہنما ان کا ہے، بڑی تعداد ہے. بالکل بالکل اگر ایسا آپ ہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی اگر بات کر رہے ہیں. بالکل میں ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہ فسادات بالکل اوپن ہو جاتے اور بالکل وہ کھل کے سامنے آ جاتے اس وقت، اور اس شہر کو بالکل یہ واضح یقین ہو جاتا کہ کون ان کے ایشو کے ساتھ کھڑا ہے، کون اپنی دکانداری کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں کوئی اس طرح کی پہلے اطلاعات نہیں تھی، لیکن بعد میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 11 سے پہلے یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھیں. لیکن اس فساد کو، ایک فساد وہ ہوتا ہے جو وارن کیا جاتا ہے کہ جی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ثبوت آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یو پی موڑ کے پاس 10-12 ڈمپر جلائے گئے، تو وہ اس تیاریاں شروع ہو گئی تھی. اس ڈمپر جلانے کی وجہ سے 144 لگائی گئی، اس کا ایک جواز پیدا کیا گیا. اور صرف ایک دن کے لیے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک دن کے لیے ایک ڈسٹرکٹ میں، کراچی میں 6-7 ڈسٹرکٹ ہو گئے اور ایک ڈسٹرکٹ میں لگائی گئی. تو آپ یہ عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں روکنے کے لیے کیا گیا، اور یقیناً اسی میں ہماری کامیابی تھی. اسی میں آپ کی کامیابی بھی تھی. آفاق احمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی 12 اپریل کو، انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب پر بھی الزام لگایا، یہاں سے وہ گئے ہندوستان اور پاسپورٹ پھاڑ دیا اور امریکہ چلے گئے. سر اس طرح کی باتیں پھر دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں شہر میں کلیش ہو؟ کلیش کس میں ہوگا؟ کلیش عواموں میں، عوام کے درمیان ہوتا ہے نا. ان کے ساتھ کون سی عوام ہے؟ ہم نے تو کسی کوئی لسانی بات تو نہیں کی. ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں عوامی؟ بالکل نہیں ہے. اور جو حقیقت تھی وہ انہوں نے بتائی. عوامی اور گورنر کا خطاب مل چکا ہے کامران ٹیسوری صاحب کو. دیکھیں کامران ٹیسوری صاحب کی جو پاسپورٹ والی بات ہے وہ ان کو کہا ہے. اور گورنر کوئی عوامی نمائندہ تھوڑی ہوتا ہے. گورنر تو ایک نامینیٹڈ پوسٹ ہوتی ہے، اور جو کہ معاہدے کی صورت میں سامنے آتی ہے. بھائی گورنر آپ کا ہوگا، وفاق کا نمائندہ ہوگا، ظاہر ہے جی گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے 50,000 لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز کرا رہا ہوں، 10 لاکھ لوگوں کو افطاری کرا دی، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ. یہ گورنر کے کام تو نہیں ہے. یہ تو ان منسٹروں کے کام ہے جو ان کی جماعت کو ملے ہوئے. ملے میں جو 2 منسٹر ہیں نا جی، اچھا 2 منسٹریاں ملی ہیں نا، یہ ان کا کام ہے نا. وفاقی حکومت میں شامل ہیں وہ. بالکل ان کا کام ہے، یہ گورنر کا کام نہیں ہے. گورنر کا کام ہے لک آفٹر کہ وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، یا اس صوبے کے. وہ پورے صوبے کے گورنر ہیں نا، کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے بہتری آ سکتی ہے. افطاریاں کرا کے اور مہندیاں لگا کے تو خدمت نہیں ہو سکتی. اچھا اس کو خدمت نہیں مان رہے آپ؟ بالکل. اور جو خالد مقبول بھائی کے لیے چیئرمین صاحب نے بولا، وہ خالی چیئرمین صاحب نے تو نہیں بولا نا، آفاق احمد بھائی نے تو نہیں بولا. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کی جو جماعت تھی، وہ بھی یہی بولتی رہی ہے. بولتی رہی، لیکن اب تو ساتھ آ گئے نا وہ. ساتھ آ گئے، لیکن وہ ساتھ آنے سے وہ چیز آ کے بولیں کہ میں نے غلط بولا. ہاں اس کی انہوں نے آج تک تردید نہیں کی. تردید کریں آ کے. تردید نہیں کی انہوں نے. جی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اور وہ ہے. یا تو خالد مقبول بھائی آ کے بولیں گے اس سے غلط کہا تھا. اچھا تصادم کی وجہ سے سارے کام آپ نے کیے، اور اچھی بات ہے جی کراچی کا امن بڑی مشکل سے بحال ہوا ہے، اور آپ نے دور اندیشی کا فیصلہ کیا. آفاق احمد صاحب نے بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ہوگا کیا؟ مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے آپ کی پارٹی کا؟ کیا سینٹرل میں اب بھی آپ لوگ مزید ہیں کہ دفتر وہاں کھلے گا، اور وہاں بھی ظاہر دفتر کھلے، اور آفاق احمد صاحب ہفتے میں 2 دن وہاں بھی تشریف لے کر جائیں گے؟ اور یہ جو سفید کپڑے کی بات تھی، اس کے نیچے سب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں تمام قومیتوں کو، یہ جاری رہے گا یا کچھ اور لائحہ عمل بنا لیا اب آپ نے؟ جی دیکھیں بالکل دفتر کھلے گا. دفتر کھلنا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، ہمیں بھی اتنا ہی حق ہے. لیکن تاریخ ابھی نہیں دے رہے آپ؟ جی تاریخ ہم نہیں دے رہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ہم اپنی مشاورت کریں گے، اور اس بات پہ انشاءاللہ ہم آپ کو تاریخ بھی دے دیں گے. اور دفتر کھلے گا، 1 نہیں 2-3 کھلیں گے. اس دفتر کھلنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. اور جب ساری جماعتوں کو یہ حق ہے، جب مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب آ کے باہر سے، دوسرے شہر سے آ کے، دوسرے صوبے سے آ کے ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنے دفاتر کھول سکتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں حق اس شہر کے لوگوں اور کی 12 خدمت اپریل کرنا؟ کو وہاں سینٹرل میں ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں بھی حق ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے کراچی کی بقا ہو، کراچی میں امن ہو. ہم اس پہ بالکل کاربند ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کی، کراچی کے لوگوں کی، مہاجر عوام کی جو جائز حقوق ہیں، اس کی قربانی پہ ہم بالکل تیار نہیں ہیں کہ اس شہر کی ترقی ہو سکتی ہے. اس شہر کا باسی، اس شہر کا مستقل رہائشی اگر پرامن ہوگا اور سیٹل ہوگا تو پورا پاکستان سیٹل ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے.
نمپر گردی کا شکار افراد مسلسل اب بھی ہو رہا ہے، گزشتہ روز بھی واقعہ پیش آیا ہے، تو ان کے لیے کیا اب بھی آواز اٹھاتے رہیں گے آپ بالکل لوگ؟ اٹھائیں گے، اور بالکل ان کے گھر پہ ہی جائیں گے، ان کی مدد کریں گے، اور الحمدللہ ہماری ایفرٹ سے ہی ان کی 30 کی اسپیڈ منظور ہو گئی ہے کہ 30 کلومیٹر پر آور کے سے زیادہ وہ نہیں جا سکتے، ان کے لائسنسز کو چیک کیا جائے گا۔ گورنر صاحب نے کہا کہ جی یہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، صرف ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، مجھے دیکھیے میں آتا ہوں، اظہار بھی کرتا ہوں، 80 گز کے پلاٹ بھی ان کو دیتا ہوں، آپ بھی ہیں دستی کچھ دیجیے اگر ہے تو کوئی۔ لیکن ہم دے تو نہیں سکتے، ہم ان کے لیے نجات دہندے چیئرمین ہمارا بننے کی کوشش ضرور کرے گا اور کرتے رہیں گے۔ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پلاٹ دے دیں اور پلاٹ پتہ نہیں کہاں ہو، اللہ خیر کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پلاٹ ضرور ملیں، ان کے کام آ نہیں سکیں۔ لیکن پلاٹ کسی کے جان کی قیمت تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا، جان کی قیمت نہیں ہو سکتا، اور آئندہ کے ان سے گورنر صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اتنی دیر سے ان کو کیسے خیال آ گیا کہ لوگ جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ وہ تو حیدرآباد میں افطاریاں کر رہے تھے جب لوگ یہاں لاش اٹھا رہے تھے، کھرچ کھرچ کے جو ہے وہ چیپا اور ایدھی والے روڈوں سے لاش کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے، اس وقت ان کو خیال نہیں تھا۔ بعد میں جب یہ ایشو بنا اور عوام ایک سائٹ پہ ہو گئی اور آفاق احمد بھائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کے آواز کے ساتھ آواز بن گئی، تو ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست ایشو ہے، میں بھی شاید اس میں کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ گورنر کو گورنری کرنی چاہیے، اور یہ مہندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح جاتے جاتے ایک دو چیزیں اور پوچھ لوں، کیونکہ بہت سارے ولاگرز آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ، اور افاق صاحب کی بھی ظاہر ہے انوالونگ اور ہمدردیاں بہت بڑی ہیں سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پر۔ اچھا بہت سارے ولاگرز ہیں جو ولاگ بھی بنا رہے ہیں، خاص طور 12 اپریل کی سچویشن اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی مہاجر قومی موومنٹ فیل ہو گئی، گھر پہ تالا لگا رہا، فلاں شخص بھاگ گیا، فلاں آ گیا۔ ان باتوں کو تھوڑا جاتے جاتے میں چاہوں گا سوشل میڈیا والوں کو جواب تو دیں، یہ واقعی کیا جماعت فیل ہو گئی آپ کی، تالے لگ گئے؟ دیکھیں، آپ ایک دوسرے کی ادھر ادھر کی خبریں دیکھ کر ایک کمرے میں بیٹھ کے ولاگس بنائیں لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی ایتھکس ہوتی ہے۔ اگر اپنی ایتھکس کو پار کر لیں اس ریڈ لائن کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ولاگر ہے یا صحافی ہے۔ تالا کس نے کہا تالا لگا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اس دن آئے، اور میں خود وہاں موجود تھا، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈیفنس کی ای اسٹریٹ لوگوں سے بھر گئی، اور وہاں پر ہمارے گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں دوپہر کو تو ریلی نہیں نکال رہے، تو انٹیلیجنس کے آئی بی کے لوگ آئے کہ جناب وہ یہاں پہ بھی 144 لگ گئی ہے۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، میں نے بات کی ان سے، میں نے کہا کوئی ریلی نہیں نکلنے جا رہی، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، اور لوگ مٹھائیاں لے کر آئے ہیں۔ 80% لوگ، جو اس میں 5,500 لوگ آئے مختلف وقت میں، اس میں 80% لوگ الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تھے، جہاں آپ نے 144 لگائی، اور وہ مٹھائی لے کر آئے، اور آفاق احمد بھائی کو یہ کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا جو آپ چاہتے تھے۔ ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ وہاں دفتر کھولیں اور ہم اپنا کام شروع کریں۔ اپنا کام شروع کریں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ولاگرز کہ جناب وہ 12 اپریل گزر گئی، نکل نہیں سکے، تو اب تو پھر کیا نکلیں گے؟ تو کیا 12 اپریل کو جو کچھ آپ نے کرنا تھا سفید جھنڈے کے نیچے، اب کیا مومنٹم دوبارہ بنائیں گے اس طرح کا؟ بالکل بنائیں گے، فیل ہونے کی کہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولاگرز اگر کسی ایجنڈے پہ ہیں تو میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک خاص ایجنڈے پہ بولتے ہیں، کچھ لوگوں کی خواہشات وہ پوری کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس شہر میں کیا ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہے، اور جو صحیح صحافی ہیں، جو صحافت کرتے ہیں صحیح معنوں میں اپنی ایتھکس کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ اس کراچی میں اب کیا ہو گیا، کون سی ہوا چل پڑی۔ کون سی ہوائی چل پڑی ہے۔ بہت شکریہ شوکت اللہ فاروق صاحب، وائس چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ۔ بہت ساری چیزیں جنہوں نے بیان کی، جو کچھ ہوتا رہا اس پچھلے 10-15 دن میں، اس کو ہم نے مختصر وقت میں چاہا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک ضرور پہنچیں۔ اور یہ جو بات انہوں نے کی، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ یہ دیکھیے ملک ہے تو ہم ہیں، یہ امن و امان بڑی مشکل سے بحال ہوا ہے کراچی کا، اگر یہ سوچتے ہوئے آفاق احمد صاحب نے فیصلہ کیا تو بہت اچھی بات تھی۔ تصادم نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈمپر گردی بھی نہیں ہونی چاہیے جس پر وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور انہیں
عزم کا اظہار کیا ہے شوکت اللہ فاروقی صاحب نے بھی کہ جناب بالکل دفتر بھی نہ صرف کھلے گا بلکہ جو 12 اپریل کو ہم نے پروگرام کرنا تھا اس سفید جھنڈے کے نیچے تمام قومیتوں کو لا کر ہم دوبارہ بھی احتجاج کریں گے. ہم کراچی کی عوام کے ساتھ جس طرح 12 سے پہلے کھڑے ہوئے تھے اب شاید اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آواز بھی اٹھائیں گے اور وہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پلاٹ نہیں ماریں گے بلکہ ان کو انصاف دلائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اگر پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی مولانا کے بعد.